की बादशाह खत्म करने के लिए इस वक्त इस पार्लियामेंट में मैं और बिलावल भुट्टो दोनों जाएंगे। इस मुगल बादशाह को हम नहीं छोड़ेंगे। मियां साहब, आपने मेरी जमहूरियत का खाना खराब किया। अस्सलाम वालेकुम। जरदारी साहब और बिलावल दोनों ने पार्लिमान में जाने का फ़ैसला किया है और ये फ़ैसला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत के हवाले से बहुत अहम हो सकता है। दोनों उनके जो चेयरमैन और शरीक चेयरमैन दोनों पार्लिमान का हिस्सा बन जाएंगे और पार्टी को लीड कर रहे होंगे। लेकिन 27 दिसंबर मोहतरमा की बरसी के हवाले से, जिस दिन उनको असैसिनेट किया गया था, पीपल्स पार्टी ने ये कमिटमेंट की थी, ख़ुद बिलावल ने, कि हम एक बड़ा ऐलान करेंगे। 4 मुतालबात अगर हुकूमत ने तब तक ना माने तो आज का दिन फैसला कुन दिन होगा, फैसले की घड़ी यही होगी। और नडेरों की तरफ सारों की आंखें लगी हुई थी कि आज गढ़ी खुदाबख्श में तकरीर हुई तो जरदारी साहब 1.5 साल का अरसा गुजार के आए हैं, तो आज सियासत में हो सकता है काया पलट जाए। मई 2013 के इंतखाबात में पीपल्स पार्टी पंजाब से मुकम्मल वाइप आउट हो गई थी, तो उसकी वापसी का एक रास्ता जो पार्टी के लीडरान ने तजवीज़ किया था, जिस एतजाज़ एहसन साहब सर फहरिस्त थे, उसमें कायरा साहब सर फहरिस्त थे, नदीम अफजल चंद उसमें एक्टिव थे, उन सब का ख्याल था कि हमें एग्रेसिवली लोगों के पास जाना चाहिए और पनामा वाले इशू को बुनियाद बनाकर खूब अपने आप को मोबिलाइज़ करना चाहिए ताकि पंजाब में खोया हुआ वोट बैंक दोबारा हासिल कर सकें। लेकिन दोनों की तकरीर के अंदर, जरदारी साहब की तकरीर के अंदर भी और बिलावल की तकरीर के अंदर भी, तमाम अच्छे खूबसूरत जुमलों के और नवाज शरीफ के क्रिटिसिज्म के बावजूद कोई एक ऐसी चीज़ नहीं है जिससे ये तसव्वुर किया जा सके कि पीपल्स पार्टी कुछ ऐसी एहतजाजी तहरीक, स्ट्रीट पॉलिटिक्स की तरफ जाएगी जिससे नवाज शरीफ की हुकूमत को चैलेंज हो। बिलावल ने जिस सियासी लॉन्ग मार्च का ऐलान किया, ये इन्वर्टेड कॉमाज में सियासी लॉन्ग मार्च, उससे बज़ाहिर तासुर ये है कि वो अवामी राब्ता मुहिम की तरफ जाएंगे, पूरे पाकिस्तान में जाएंगे। पीपल्स पार्टी पहले भी कुछ अरसे से कोशिश कर रही है कि लोगों के साथ उनका कांटेक्ट जो है उसको बढ़ाया जा सके। ये वो लॉन्ग मार्च नहीं है जो 90 की दहाई में बीबी किया करती थी नवाज शरीफ की हुकूमतों के ख़िलाफ़। ये सिर्फ लॉन्ग मार्च का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, अमली शक्ल इसकी उससे बहुत मुख्तलिफ होगी। क्योंकि ये कहना गलत ना होगा कि उस पार्लिमान में जाने का फ़ैसला जो है आसिफ अली जरदारी साहब का और बिलावल का, ये पार्लिमानी जमहूरियत के हवाले से तो बहुत अच्छा है, लेकिन नवाज शरीफ साहब को किसी हद तक ये बेल आउट करेगा तो उनके ऊपर जो दबाव रहता है पनामा वाले इशू के ऊपर, और अपोजिशन की जमात जो है रोज़ तहरीक इंसाफ वाले असम्बली का बाइकआउट करते हैं और बाहर निकल जाते हैं, जरदारी साहब उस पार्लिमान में जाकर नवाज शरीफ साहब को संभाला भी दे सकते हैं। ये लुब्बे लबाब है आज के दिन की जो तकारीर हैं और जो अनाउंसमेंट्स हैं उनका। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मीट कर रही है, उसके फैसले हतमी होंगे और जैसे ही ऐलान आएगा उस पर भी अपडेट करेंगे। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मेरे साथ शरीके गुफ्तगू होंगे शाह महमूद कुरैशी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। शाह साहब, वेरी वार्म वेलकम, आपको खुशामदीद कहता हूँ। खुर्रम दस्तगीर खान PMLN से भी हमें ज्वाइन करेंगे। इसके अलावा रुबीना कायम खानी, वी होप कि हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ होंगी। शाह साहब, आपका रद्द-ए-अमल क्या है जरदारी साहब और बिलावल की तकरीर के ऊपर? देखिए, आज का ऐलान ये है कि मैं ऐवान में जाऊंगा, मैदान में नहीं उतरूंगा। ये ईवान में जाऊंगा, मैदान में नहीं जाऊंगा। मैदान में नहीं जाऊंगा, ये बड़ा वाज़ेह है। देखिए, मैं समझता हूं कि आज अगर मैं बिलावल की जगह होता तो परेशान होता, क्योंकि तवक्कुआत बहुत बढ़ चुकी थी और आज पीपल्स पार्टी का कारकुन मायूस है, एंटी क्लाइमेक्स हो गया, उसको समझ नहीं आ रही कि हुआ क्या है। और ये जरदारी साहब की वापसी जो है, ये कोई नून लीग के लिए बेल आउट पैकेज है या अपनी जद्दोजहद का आगाज है? कंफ्यूजन दोबारा पैदा होगी। आपको याद होगा, आप ही के प्रोग्राम पे मैंने कहा था कि दो पीपल्स पार्टी में दो व्यूज हैं, दो सोचें चल रही हैं। एक सोच जिसको कहते हैं रिकन्सिलिएशन वाली सोच है, और दूसरी सोच जो बिलावल की थी, कॉन्फ्रंटेशन, मुकाबला करेंगे, जैसे आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में वो कहते रहे। लगता ये है कि रिकन्सिलिएशन भारी पड़ गई और वो जो मैदान की कॉन्फ्रंटेशन वाली सोच है वो मांद पड़ रही है। आपका ख्याल है बिलावल नीचे चले गए और जरदारी साहब हावी हो गए? देखिए, मुझे बताइए, आपने कहा कि मुस्तकबिल के वजीर आज़म बिलावल होंगे, ठीक है, नौजवान है, उम्मीद है, और फिर आप खुद आ जाते हैं, मुल्क के सदर रहे और सदर के बाद कौमी असेंबली में आ जाते हैं।
کہ فاروق لغاری صاحب بھی یہ کر چکے تھے اور فاروق لغاری صاحب نے کل کے غلطی کی تھی. آپ کو تو اب فادر فگر ہونا چاہیے تھا, گائیڈ کرتے, ان کو سنبھالتے, بتاتے, رہنمائی فرماتے. یہ جب آپ فاروق لغاری خود آ والی گئے, مثال آپ نے اچھی دی ہے. فاروق لغاری صاحب نیچے چلے گئے تھے, ہیلتھ وائز بھی ان کو اجازت نہیں دی اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد, لیکن وہ سیاسی طور پر بھی بہت نیچے چلے. مجھے یہ بتائیے ملک صاحب, جب آصف علی زرداری ایوان میں بیٹھے ہوں گے اور بلاول بیٹھے ہوں گے تو بلاول تو ایکلپس ہو جائے گا, اس کو تو اوور شیڈو کر دیں گے نا آپ. آپ نے جس کے پر امید لگائی تھی کارکن نے کہ بلاول ہمارا سہارا بنے گا, بلاول بے نظیر کی نشانی ہے جی, اس کو تو آپ نے پس پشت کر دیا ایک لحاظ سے. ٹھیک ہے, مجھے اعتزاز صاحب کا جملہ یاد آ رہا ہے. میں ان سے انٹرویو کر رہا تھا تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے زرداری صاحب کو مشورہ دیا تھا کہ آپ بلاول کو آگے آنے دیں, تو ان کا جملہ یہ تھا کہ انکلز جو ہیں, جتنے بلاول کے انکلز ہیں, ان سے بلاول کی جان چھڑوانے کی ضرورت ہے پارٹی کو بچانے کے لیے. تو میں نے کہا اعتزاز صاحب اس میں تو آپ بھی آتے ہیں. انہوں نے کہا میرے سمیت تمام انکل سے بلاول کی جان چھڑوائیں گے, نوجوانوں کو قیادت دیں گے, تب پارٹی بچے گی. یہ اس کی ریورسل ہو گیا. کارکن خیال کر رہا تھا کہ بلاول کی شکل میں ایک نجات دہندہ آئے گا. دیکھیے اگر کارکن نے, پنجاب دیکھیں نا, بیٹل گراؤنڈ پنجاب ہے, اگر وہی یوسف رضا گیلانی, وہی راجہ رینٹل, اگر وہی لوگوں نے قیادت کرنی ہے اور ان کو سہارا دینا ہے جنہوں نے دینا ہے, تو پھر کیا ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں کہ آج انہوں نے اپنے آپ کو پھر سوکیڑ کے رکھ دیا ہے سندھ کی حد تک. اور یہ غالب ابھی دیکھیے, ابھی سی سی کا اجلاس جاری ہے, اب پتہ نہیں سی سی کے اجلاس میں ہو سکتا ہے نظر ثانی ہو جائے, ہو سکتا ہے فیصلے پر وہ اثر نو دیکھ لیں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ آج انہوں نے جو فیصلہ کیا ہے اس سے ان کا اپنا کارکن مجھے ہلا ہوا دکھائی دے رہا ہے. روبینہ سے پوچھتے ہیں. روبینہ, آپ کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں. آپ فرمائیے گا, زرداری صاحب نے قومی اسمبلی میں آنے کا فیصلہ کیا. بلاول کا قومی اسمبلی میں جانے کا تو پہلے اعلان ہو چکا تھا, لیکن 27 کے دن ہم سوچ رہے تھے کہ کچھ اعلان جنگ کریں گے, احتجاج, سڑکوں پہ آنے کی سیاست, پیپلز پارٹی کی ریوائیول کے لیے پنجاب میں جنگ, وہ چیزیں نہیں ہوئی ہیں. ایک چیز اور پوچھ لیے گا روبینہ سے کہ دیکھیے بلاول کا تو پہلے اناؤنسمنٹ ہو چکی تھی نا کہ وہ اسمبلی کا الیکشن لڑیں گے, ٹھیک ہے, اور ان کا حق بھی بنتا ہے, آنا چاہیے ان کو اسمبلی میں. سوال یہ ہے کہ زرداری صاحب جب اسمبلی میں آ رہے ہیں وہ کس مقصد کے لیے آ رہے ہیں, ماں سوائے اس کے کہ 18ویں ترمیم کے ذریعے وہ لیڈر آف دی اپوزیشن کا رول لے لیں اور لیڈر آف دا ہاؤس کے ساتھ بیٹھ کر کوئی کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں ان کا رول بن جائے, اور مجھے اس کا فائدہ کوئی ہے تو سمجھا دیں مجھے. روبینہ بی بی. جی میں یہ کہوں گی کہ مجھے بڑے افسوس کے ساتھ مجھے قریشی صاحب کا اسٹیٹمنٹ سن کہ زرداری صاحب کس حیثیت میں آ رہے ہیں. ایک جس شخص نے 11 سال جیل کاٹی, اس کے بعد کافی ساری پارٹی میں قربانیاں بھی رہیں ان کی. سوال یہ نہیں ہے میرا. اور پھر قریشی صاحب, میں نے آپ کو انٹرپٹ نہیں کیا, پہلے میری سن لیں بات. پھر آپ ایک ہیں, ان کا وہ ایک پریزیڈنٹ ہیں, اور انہوں نے ایک ظاہر سی بات ہے کہ ان کا ایکسپیرینس ہے, وہ اگر پارلیمنٹ میں آتے ہیں اور ایک فیصلہ ہوا ہے, اور ابھی سی سی میں سمجھتی ہوں کہ جہاں پر آج عوام نے دیکھا آپ نے کہ جب وہ اسپیچ کر رہے تھے تو اس میں ان کی اس بات کی سب پورے لوگوں نے تائید کی ہے کہ ہاں ہم یہ ایک بڑا اچھا فیصلہ ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں جا رہے ہیں. اور جب پارلیمنٹ میں جب آپ جاتے ہیں تو آپ اس کے اوپر ایشوز کے اوپر بات کرتے ہیں. وہ ایک بات ٹھیک ہے کہ آپ دھرنے دیتے ہیں, ڈیمونسٹریشن کرتے ہیں, کسی بھی حکومت کے جو ہے وہ اگر ان کا کام اگر پسند نہیں آتا یا کوئی بھی ایشو ہوتا ہے عوام کا تو وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن ایک پارلیمنٹ کی آواز کو اگر ہم ویٹ دیں, جو کہ میں سمجھتی ہوں قریشی صاحب کی پارٹی نے جو ہے پارلیمنٹ کو وہ وقت نہیں دی جو کہ ان کو دینا چاہیے, جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہمیشہ یہی ایک کوشش رہی ہے کہ اداروں کو اسٹرینتھن کرے, وہاں پر اپنی آواز اٹھائے. وہاں پر اگر کوئی بھی ادارہ ہے, اگر عدالتیں ہیں تو عدالتوں کو اپنا کام کرنا چاہیے, پارلیمنٹ ہے تو پارلیمنٹ کو اپنا کام کرنا چاہیے. اور پھر اگر دیکھیں کہ یہی وجہ ہے کہ ہم نے اسی لیے یہ فیصلہ کیا ہے ہماری لیڈرشپ نے کہ پارلیمنٹ میں جا کے جو نواز شریف کے ساتھ میں سمجھتی ہوں ایک اپوزیشن کا رول نظر آنا چاہیے, جو کہ پی ٹی آئی کی طرف سے نہیں آیا. اور میں یہ کہوں گی کہ ابھی تک یعنی کہ خورشید شاہ وہ رول نہیں کر رہے تھے ادا, باقی پیپلز پارٹی جو پارلیمنٹ بیٹھی ہے وہ رول ادا نہیں کر رہی تھی. پاکستان پیپلز پارٹی نے ہی آن دا فلور جو ہے ایشوز کے اوپر بات کی. ادروائز آپ دیکھیں تو اگر پی ٹی آئی کی اٹینڈنس دیکھیں تو پارلیمنٹ میں نظر ہی نہیں آتی, جو کہ میں سمجھتی ہوں کہ عمران خان کو اگر پرائم منسٹر بننا چاہتے ہیں وہ اور ایک خواب دیکھ رہے ہیں تو پہلے تو وہ فلور پہ بات کرنا سیکھیں. روبینہ, آپ کی باتوں سے ایک چیز جو ہے وہ میں بڑے آسانی سے اخذ کر سکتا ہوں
ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف جو بار بار اسمبلی کا بائیکاٹ کر کے سڑکوں پہ آتی تھی، اسمبلی کو بے وقت کرتی تھی، زرداری صاحب کی اسمبلی میں موجودگی اس چیز کو نیوٹرلائز کر دے گی. یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی زرداری صاحب کے آنے سے، یہی کہنا چاہ رہی ہیں آپ؟ میں یہ کہوں گی، دیکھیں پارلیمنٹ کا ایک اپنا رول ہے جہاں پہ آپ کو احتجاج کرنا ایک عوام کا، ایک کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا اپنا ایک رائٹ ہوتا ہے، لیکن آپ اگر پارلیمنٹ میں ممبر ہیں تو ایز پارلیمنٹ ممبر آپ کو وہاں پر بھی اپنا جو ہے احتجاج یا عوام کے ایشوز کو اٹھانا چاہیے. میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں، اور ہم نے جو ہے یہی کوشش میں سمجھتی ہوں خرم صاحب سے بھی اس کا رد عمل لے لیں. خرم دستگیر صاحب، زرداری صاحب اور بلاول کی سپیچز، قومی اسمبلی میں آنے کا فیصلہ، آپ کا نون لیگ کا رد عمل، وہاں پر ایشوز کو اٹھایا جائے. ویلکم کریں گے، ہم تو ویلکم کریں گے، بالکل ویلکم کریں یہ گے. دیکھا وارملی ویلکم. کیڈا کم ملے ہوئے ہیں، کم فٹ ہے. نہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کیوں ویلکم کم کریں فٹ ہے. کیونکہ جو نقاب ہٹ جائے گا اور عوام کو یاد آ جائے گا براہ راست طور پہ کہ 11 مئی کو کس حالت میں جو ملک تھا، 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ یاد آئے گی. میں اسٹیٹسٹکس کی بات کروں گا کہ 2012 میں اوسطاً اس ملک میں 5.5 فگر تھی، 6 یعنی 6 کے قریب دھماکے روزانہ ہوئے ہیں اس ملک میں، وہ بھی یاد آئے گا. تو قوم کو یاد آ جائے گا کہ جو شاید خورشید صاحب کی موجودگی سے یاد نہیں آ رہا تھا، بلاول صاحب کی موجودگی یاد. تو جو کسے کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں جو فرق ہے وہ زرداری صاحب کی وہاں موجود ہے، کھل کر سامنے آ جائے کہ جو ذمہ دار تھا 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کا وہ آ کر بیٹھ گیا. خرم صاحب، حکومت تو آپ ہی رہنا ہے، وہ اپوزیشن رہنا ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ وارملی انہیں ویلکم کریں گے تاکہ پی ٹی آئی والے نیچے جائیں. زرداری صاحب کا گراف پیپلز پارٹی، ہم ان کو بھی آخر ہم نے اتنے مہینے ان کے جو استعفے رکھ کے اپنے پاس بیٹھے رہے، برداشت کیا آپ نے ان کو. کیوں نہیں کیوں بیٹھے رہے؟ کیونکہ ہم بھی ان کو ویلکم ہی کرتے ہیں، آج بھی ویلکم کرتے ہیں کہ یہ پارلیمان میں آئیں، ان کے چیئرمین کو ویلکم کرتے ہیں. کیونکہ اصل جو ارینا ہے جہاں بالآخر یہ فیصلے ہونے ہیں وہ پارلیمان ہے، وہ کسی سڑک پر، کنٹینر پر، کسی جلسہ گاہ میں نہیں فیصلے. لیکن خرم صاحب، ایک بات روبینہ سے میں بہت جو انہوں نے کئی متفق ہوں، وہ یہ بات ہے کہ یہ پی ٹی آئی جو روز احتجاج کر کے بائیکاٹ کر کے سڑکوں پہ جاتی تھی، اب زرداری صاحب کی موجودگی ان کے احتجاج کو اتنا پاورفل رہنے نہیں دے گی، اس کا امپیکٹ کم ہو جائے گا. دیکھیے احتجاج جمہوریت میں جماعتوں کا ہر وقت حق ہے کہ وہ کئی جب بھی یہ ایکسرسائز کرنا چاہیں وہ ضرور کریں. معاملہ صرف یہ ہے کہ بہتر یہی ہے کہ جو اصل چہرہ ہے پیپلز پارٹی کا، جو کہ مجھے دکھ سے کہنا پڑے گا آج چونکہ محترمہ کی برسی ہے، کہ آج کی پیپلز پارٹی بے نظیر بھٹو کی پیپلز پارٹی نہیں ہے، وہ زرداری صاحب کی پارٹی ہے. تو زرداری صاحب وہاں کر بیٹھیں تاکہ سب کو سامنے واضح ہو جائے کہ یہ کون سی پارٹی ہے، اس کی پالیسیاں کیا ہیں، تاکہ عوام کو ان کی جو ترقیاتی پالیسیاں تھیں وہ بھی یاد آ جائیں، ان کے جو معاملات تھے جس طرح انہوں نے حکومت چلائی وہ بھی یاد آ جائے، ان کو لوڈ شیڈنگ بھی یاد آ جائے، ان کو دہشت گردی بھی یاد آ جائے، انہیں کراچی میں ہوئی 10,000 ہلاکتیں بھی یاد آ جائیں کہ وہ پارٹی جس کی فیڈریشن میں اور صوبے میں حکومت تھی اس کی موجودگی میں 10,000 ہلاکتیں ہوئی کراچی میں، تو سب یاد آ جائے گا. اچھی بات ہے. میں خان جو صاحب دھندلا سا گیا تھوڑا سا، میں خان صاحب کی بات کو لیتے ہوئے آگے بڑھانا چاہوں گا. دیکھیے کوئی شک نہیں، آج محترمہ کی 9ویں برسی ہے، اور میں آج اس 9ویں برسی پہ ان کی جدوجہد کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا. میں نے ان کے ساتھ کام کیا ہے، مجھے ان کی سیاسی بصیرت کا علم ہے، لیکن افسوس کے ساتھ یہ بھی کہنا پڑ رہا ہے کہ 9ویں برسی میں ان کی شہادت اور ان کے خون پر جنہوں نے حکومتیں کی، 9 سالوں میں ان کے قاتلوں کو تلاش نہیں کر سکے. کس نے فائنینس کیا جی، کون اس کے پیچھے تھا، کون قاتل ہیں. آج میں پوچھتا ہوں 5 سال حکومت رہی، ان کے نام پر وزیر اعظم بن گئے گیلانی صاحب. بھائی 5 سال آپ وزارت عظمیٰ آپ نے کی، آپ نے راجہ صاحب نے، کہاں ہے وہ قاتل؟ یو این کا کمیشن بنا، انویسٹیگیشن ہوئی، ٹھیک ہے، بات سامنے نہیں آئی. رحمان ملک صاحب میں جانتا ہوں، دیکھیے میں کر رہا ہوں، رحمان ملک صاحب آن ریکارڈ کہہ چکے ہیں کہ میں سب جانتا ہوں. آپ کے خیال میں ذمہ دار کون ہے؟ آپ بھی فورن منسٹر تھے، مجھے یاد پڑتا ہے یو این نے ایک رپورٹ بھیجی تھی شاہ صاحب، اور اس کے اوپر یہاں سے اتنا لمبا احتجاجی مراسلہ بھیجا تھا. ہمیں آپ کے یہ نکات پسند نہیں، ایز فورن منسٹر آپ نے بھیجے تھے جی. ہم نے پہلے یو این کو انگیج کیوں کیا اگر ہم نے بعد میں وہ نکات ناپسند کرنے تھے؟ دیکھیے یو این کو تو انگیج اس وقت اس لیے کیا گیا تھا کہ یہ اداروں پر
عدم اعتماد تھا. آپ کا بھی بالکل تھا. وہ تو آج کے دیکھیے اداروں کی کیفیت تو آج بھی وہی ہے. اداروں اور پھر جو آپ نے احتجاجی خط لکھا وہ بھی بیسیکلی اس رپورٹ کے اوپر عدم اعتماد تھا. دیکھیں نا وہ تو مطلب ہے کوئی چیز سامنے آئی نہیں نا, کوئی بات سامنے نہیں آئی. اب بات ایک سیکنڈ میں نے بات مکمل کرنے دیں. قیاس ہے کہ انہوں نے محترمہ کو شہید کیا, ان کے خلاف ضرب عضب بہرحال محمد نواز شریف کے دور میں لڑی گئی. وہ آپریشن جو تب ہونا چاہیے تھا وہ اس فل فورس کے ساتھ اب لڑا گیا ہے کہ ہم آج دیکھ رہے ہیں کہ آج 85% کمی ہے ٹیررسٹ انسیڈنٹ. جس جنرل پرویز مشرف کو آپ سب لوگ برا کہتے ہیں, اسی جنرل پرویز مشرف نے اگلے دن کہا تھا کہ بیت اللہ محسود کی ہم نے آڈیو ٹیپ پکڑ لیا, جس کے اوپر یو این نے, اسکاٹ لینڈ یارڈ نے کہا کہ آپ نے اس آڈیو سگنیچرز کو ویریفائی بھی نہیں کروایا جس کے اوپر دعویٰ کر رہے ہیں, لیکن اب سب لوگوں کا آپ کا اتفاق یہ ہے کہ وہی تھا. نہیں میں نے اسی لیے بیت اللہ کا نام نہیں لیا. نہیں ہوگا بھائی, مجھے نہیں معلوم, پورے لوگ لیکن انویسٹیگیشن پروسیس سے آگے نہیں چلا. انتہا پسند مائنڈ سیٹ تھا اس کی, بہرحال جو اس کا انفراسٹرکچر تباہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے ضرب عضب کے ذریعے محمد نواز شریف کے افواج پاکستان نے کیا ہے, اس پہ مان لیتے ہیں اس بات کو. اب بات یہ ہے کہ اس انویسٹیگیشن ان کے بیٹرز کون تھے, فائنینسرز کون تھے, کس نے کروایا, یہ ساری تفصیلات ہیں نا. ابھی تک کیس زیر التوا ہے. ابھی تک 5 سال پیپلز پارٹی کے اور 3.5 سال مسلم لیگ کے. میں عرض کروں دیکھیے نا جی 8 سال اتنا عرصہ ہو گیا. اب بات یہ ہے, رحمان ملک صاحب کہتے رہے ہیں کہ ان کے علم میں ہے. اگر ان کے علم میں ہے تو قوم کو کم از کم, آج بلاول نے کیا کہا ہے, بلاول نے کہا ہے چاروں صوبوں کی عوام سے مخاطب ہو کر کہا ہے کہ میں باہر نکل رہا ہوں اپنی والدہ کے قتل کا انتقام لینے. انہوں نے لفظ انتقام استعمال کیا. سوال یہ ہے جن انتقام, دیکھیں وہ بیٹا ہے اور جس بیٹے کی والدہ کو شہید کیا گیا اس کا ریئیکشن نیچرل ہے. بلاول کا جو درد ہے میں محسوس کر سکتا ہوں. بیٹا ہے, ماں تھی, ماں بڑا قیمتی رشتہ ہوتا ہے, لیکن ان سے تو پوچھیں بلاول جو ان کے نام پر وزارت عظمیٰ کرتے رہے, جو ان کے نام پر جو وزارت داخلہ کے انچارج تھے, ان سے تو بریف لیں کیا ہوا. روبینہ بی بی سے پوچھیں. روبینہ بی بی آپ بتائیے گا, پیپلز پارٹی کے اندر کیا اس موضوع پہ بات نہیں ہوتی؟ سانحہ کارساز ہو یا پنڈی والا سانحہ جس میں محترمہ کی جان گئی, پیپلز پارٹی کے بڑے لیڈران ورکرز کی سینکڑوں کی تعداد میں شہادت, کوئی کام نہیں کیا اس کے بعد انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے, کلپریٹس پکڑنے کے لیے, ڈھونڈنے کے لیے کہ کون کون سے لوگ اس سازش میں شریک ہیں. دیکھیں میں یہ کہوں گی کہ بالکل, بلکہ شاہ محمود قریشی صاحب بھی اس وقت پیپلز پارٹی کا حصہ تھے جب ہماری حکومت بنی, اور میں یہ کہوں گی کہ بہت ساری چیزیں ان کے سامنے بھی ڈسکس ہوئی ہوں گی, اور بہت سارا جو سسٹم, خاص طور پر ہم سب کو پتہ ہے کہ پاکستان میں پولیٹیکل اسپیس جو ہے پولیٹیکل پارٹیز کو وہ کتنی ملتی ہیں, باوجود اس کے کہ ہماری بہت کوشش تھی. آپ کو تو میرے خیال سے قریشی صاحب یہ بھی یاد ہوگا کہ جب 18 اکتوبر والا جب سانحہ ہوا تھا کراچی میں, اور اس وقت جو ہے FIR نہیں کٹ رہی تھی, ہمارے جو کارکن جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے شہید ہوئے, تو یہ تو ایک المیہ ہے کہ پاکستان میں اگر خاص طور پر میں یہ کہوں گی کہ ایک چھوٹے سے قاتل کو جو ہے وہ سزا ملنی بڑی مشکل ہوتی ہے, اور یہاں تو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی جو ہے شہادت ہوئی تھی. تو یہ ساری چیزیں پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنی بھرپور کوشش کی ہے کہ ان کے قاتلوں کو جو ہے کیفر کردار تک پہنچایا جائے, اور جو خاص طور پر کیونکہ عدالتیں ہمارے ہاتھ میں ہے نہیں, ہم جو ہے جج خود ہے نہیں, وہاں پر کیسز چلے ہیں, وہاں پر ساری باتیں جو ہیں وہ عدالتوں کا کام ہے کہ وہ جو ہے اس کے اوپر کوئی بھی کسی بھی, میں سمجھتی ہوں جو قاتل ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. باقی رہی بات جس طرح سے پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کے حوالے سے جو ہو رہی ہے, آصف علی زرداری صاحب, میں یہ کہوں گی کہ آج مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ اس بات کو کیوں وہ ایک دم سے جو ہے یہ جو ہمارے اپوزیشن میں جو بیٹھے لوگ ہیں ان کو یہ بات کیوں عجیب سی لگ رہی ہے کہ ان کو یاد نہیں کہ جب شہید محترمہ بے نظیر بھٹو جب پارلیمنٹ میں تھی تو وہاں پر بیگم نصرت بھٹو صاحبہ بھی جو ہے ان کے ساتھ پارلیمنٹ میں تھی. اگر آج ہم بالکل اس خاص طور پر پاکستان پیپلز پارٹی کی جو باغ ڈور ہے آگے جو ہے بلاول بھٹو نے ہی سنبھالنی ہے, اور وہ سنبھال بھی رہے ہیں, لیکن یہ کیا اس میں کیا بری بات ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں اگر آصف علی زرداری صاحب جاتے ہیں اور ان کا ایک ایکسپیرینس ہے سیاست میں, اور خاص طور پر کوئی بری بات نہیں ہے روبینہ بی بی, اس میں بالکل جمہوری طریقہ کار یہی ہے. میں ایک بریک لے لوں, بریک سے واپسی پہ خرم صاحب سے اس پہ اور لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا.
پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. آصف علی زرداری صاحب اور بلاول بھٹو قومی اسمبلی کے رکن بنیں گے. اس کے لیے لاڑکانہ کی سیٹ اور نواب شاہ کی سیٹ وہ خالی کروائیں گے. ایک ان کے اپنی بہن کے پاس ہے, عذرا کے پاس, ڈاکٹر عذرا کے پاس, اور دوسری ایاز سومرو کے پاس ہے. اور ایک بڑا چیلنج پیپلز پارٹی کو ہوگا کہ اگلے انتخابات, یہ تقریباً 2017 ہی درمیان میں وقفہ ہے, 18 کی بگننگ جو ہے وہ الیکشن کے ماحول کے ساتھ ہی ہوگی. کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ رہے ہوں گے اور انتخابات کی تیاری ہوگی. مئی 2013 کے انتخابات میں پیپلز پارٹی پنجاب زرداری صاحب کی تصاویر لگانے سے گریز کر رہی تھی. اتنا رد عمل تھا مس گورننس کی وجہ سے, لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے. تو وہ پیپلز پارٹی کیا دوبارہ ان پوسٹرز کے ساتھ 2018 کے انتخابات میں حصہ لے گی؟ آپ کا کیا خیال ہے خرم صاحب؟ جی اب تو بہرحال چونکہ انہوں نے وہ کہنا تھی کہ ہز ہینڈز آن دا ویل, تو اب وہ آ رہے ہیں پارلیمان میں. ویسے میاں صاحب نے مشورہ ان کو دیا تھا ابھی 2 دن پہلے کہ پارٹی اپنے ہاتھ میں رکھیں. زرداری صاحب میں آپ کو ویلکم کہتا ہوں, لیکن پارٹی اپنے ہاتھ میں رکھیں. زرداری صاحب نے بائن ہی وہی کام کیا. 12 انہوں نے تو اپنا فیصلہ کیا. Was there any consultative process between میاں صاحب؟ نہیں, not to my knowledge کہ ایسی کوئی کنسلٹیشن نہیں. اور یہ بڑی پارٹیاں یہ خود جو ہے اپنے فیصلے کرتے ہیں. میں پھر یہ کہوں گا کہ ہمیں تو یہ موقع آنکھ میں دیکھ کے کہیں. جی میں آپ کی آنکھ میں دیکھ کر کہوں گا, آپ کی آنکھ میں مسکرا کے کہہ رہے ہیں, آنکھ میں دیکھ کر کہیں. شاہ صاحب سوال یہی ہے کہ ان کی موجودگی عوام کو یاد کرائے گی کہ وہ کس طرح خون اور اندھیرے میں ڈوبا ہوا پاکستان تھا 11 مئی 2013. چاہے وہ کراچی میں جو 10,000 ٹارگٹ کلنگ ہوئی تھی, چاہے آپ بلوچستان میں دیکھ لیں حالات, چاہے آپ ہمارے بھائی خیبر پختونخوا میں اور فاٹا میں. لیکن خرم صاحب یہ تو پاسٹ ہے نا. آپ 2017 والا سال جو ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں, جس اسمبلی میں ڈیفینیٹلی الیکشن جیت جائیں گے, نواب شاہ سے انہیں کوئی چیلنج نہیں ہے, ڈاکٹر عذرا والی سیٹ سے شور شاٹ وہ جیت جائیں گے, جس اسمبلی کے خود زرداری صاحب اور بلاول رکن ہو کے بیٹھے ہوں, اس اسمبلی کی حیثیت اور ابھی والی اسمبلی جہاں پی ٹی آئی آپ کو روز للکار رہی ہوتی, کیا فرق ہوگا؟ جی حیثیت تو وہی ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ معاملہ آگے چلا گیا نا. اب تو انہوں نے یہ بتانا ہے کہ بھئی آپ کے پاس سندھ میں 8 سال سے حکومت ہے, آپ کے پاس کوئی ضلع ہے دکھانے کے لائق, یا کراچی شہر یا حیدرآباد یا سکر یا میر پور خاص لاڑکانہ, کیا وہ آپ کے پاس دکھانے کے لیے ہے کہ آپ نے کیا عوام کی ترقی کے لیے اور عوام کی خدمت کے لیے کام کیا ہے؟ ابھی تک وہ صفر ہے. تو لہٰذا میرے خیال میں اب زرداری صاحب جو ہے ان کی جو سب سے اسٹرانگسٹ بات تھی وہ یہی تھی کہ وہ جمہوریت کی بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی عوام کی حاکمیت ہونی چاہیے, لیکن جب الیکشن اب 2 دفعہ ہو چکے ہیں, کچھ عوام کی خدمت کی بھی تو بات کرنی ہے نا کہ جی ہم نے یہ ڈیلیور کیا ہے. اب اگر زرداری صاحب پارلیمان میں آ رہے ہیں 8 سال پیپلز پارٹی کی حکومت کے بعد, تو ہم نے سندھ کے عوام کو یہ دیا تھا جو ہم شاید نہیں دے سکے فیڈریشن میں, لیکن ان کے ہاتھ خالی ہیں اس لحاظ سے. تو لہٰذا ان کے لیے ایک مشکل وقت ہوگا, اور ہمارے لیے میں نے پہلے کہا یہ آسان ہوگا کہ لوگوں کو یاد کرانا کہ جناب بات یہ ہے کہ یہ لوگ جو تھے یہ سندھ میں بھی حکمران تھے, یہ فیڈریشن میں بھی حکمران تھے. اس وقت کا پاکستان دیکھ لیں اور آج کا پورا اور پہلے سے زیادہ روشن پاکستان. تحریک انصاف کے لیے اصل چیلنج یہ آنے والا ہے کہ اب اپوزیشن ہے کون سی. ملک صاحب میں آپ کے پروگرام میں ایک تبصرہ اور ایک اعلان کرنا چاہتا ہوں. ضرور. تبصرہ مختصر یہ ہے, اور وہ تبصرہ جو ہے وہ میرا آپ کو سنانے کے لیے نہیں, تحریک انصاف کے کارکنوں کو کہنے کے لیے ہے. تحریک انصاف کے کارکنوں جو میری آواز سن رہے ہیں, تیاری کرو, یہ صلیب تمہیں اکیلے ہی اٹھانی پڑے گی اپوزیشن کی. ایک اور اعلان یہ ہے کہ آج کی یہ تقاریر سن کر, میں عمران خان صاحب کے ساتھ تھا, ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم فی الفور عوام میں جائیں گے, اور ہم آج میں کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ 3 جلسوں کا ہم اعلان کر رہے ہیں. ہماری جو ریجنل پریزیڈنٹس کے ساتھ ہمارے سیکرٹری جنرل کی مشاورت ہوگی آج رات کو, اور ہم اعلان کر دیں گے 2 جلسے پنجاب میں اور 1 جلسہ خیبر پختونخوا میں ہم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. کن شہروں میں؟ جی کن شہروں میں اور کب؟ وہ آج فائنلائز ہو کے کل تک انشاءاللہ امید ہے کہ ہم تاریخ. آپ کو جو آج امید تھی کہ آج کوئی اعلان جنگ کریں گے زرداری صاحب, وہ اعلان جنگ نہیں ہوا. دیکھیے مجھے تو ابھی ان کی اندر کی خبر یہ ہے کہ بہت سے لوگ آج کی جو تقاریر ہیں ان سے مایوس ہوئے, اور کافی اس پہ کھلبلی سی مچی ہوئی ہے, اور سی سی کے اجلاس اس وقت جاری ہے, اور سی سی کے اجلاس کے اندر اب کیا ہوتا ہے وہ آپ سامنے آ جائے گا. لیکن یہ چیز جو لوگ سی سی کے اجلاس میں گئے ہیں, بہت سے چہرے افسردہ تھے, بہت سے فون بند تھے. روبینہ بی بی, کیا افسردگی ہے یا خوشی ہے؟ پی ٹی آئی کیسے, پیپلز پارٹی نے ان فیصلوں کے رد عمل کیسے دیا؟ زرداری صاحب کا قومی اسمبلی میں آنا یہ بڑا فیصلہ ہے بہرحال پارٹی کے اعتبار سے.
پہلے تو میں آپ سے گزارش کروں گی کہ مجھے تھوڑا سا ٹائم تھوڑا زیادہ دیجیے گا، کیونکہ یہ دو پارٹیز پاکستان پیپلز پارٹی کی مخالفت میں بول رہے ہیں، تو مجھے تھوڑا سا موقع زیادہ بولنے کا دیں تو آپ کی مہربانی ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. پہلے تو میں خرم دستگیر صاحب کی بات کا جواب دینا چاہوں گی کہ انہوں نے بہت ساری باتیں کی. پہلے جب میں ان کو یاد دلا دوں کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت بنی تو سب سے پہلے جو ہے وہ سوات آپریشن شروع ہوا، اور ہم نے جو ہے وہ بات کی ٹیررزم کے خلاف جنگ لڑنے کی، جو کہ بہت سارے ایسے شواہد ہیں، اور میں سمجھتی ہوں کہ شاہ محمود قریشی صاحب بھی اس بات کی تائید کریں گے، اور بلکہ خود شاہ محمود قریشی صاحب کے لیڈر بھی جو ہے وہ پرو طالبان، اور خاص طور پر نواز شریف صاحب بھی جو ہے پرو طالبان رہے ہیں. یہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہی ٹیررزم کے خلاف جنگ شروع کی تھی، اور اس کو جاری رکھے ہوئے ہے. ہم نے جو ہے ہمیشہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو ملک میں بہتر بنانے کی کوشش کی، اور جو کہ آج ثمرات نظر آ رہے ہیں اس کے. اور میں یہ کہوں گی کہ دوسرا میں یہ کہوں گی، خرم دستگیر صاحب سے میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ نیشنل ایکشن پلان کا کیا ہوا؟ یہ بہت بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں. یہ جب 2018 میں جب الیکشن میں جائیں گے تو عوام کے سامنے کیا منہ لے کے جائیں گے کہ صرف اور صرف ہم نے کراچی میں آپریشنز کیے، پنجاب میں جو ہے وہ پنپتے رہے ہمارے جو ہے وہ طالبان، وہ ان کی پشت پناہی ہوتی رہی، اور وہاں پر کوئی بھی جو ہے اس طرح کا نیشنل ایکشن پلان جو کہ چاروں صوبوں کے لیے بنا تھا، وہ صرف اور صرف ایک ہی صوبے میں اس کی امپلیمنٹیشن نظر آئی. اور یہ اچھی بات ہے. ہم اس میں سمجھتی ہوں کہ کہ ہمارے خاص طور پر کراچی سے جو ہے ٹیررزم کا صفایا ہوا ہے، لیکن اچھا ہوتا کہ پنجاب کے لوگ بھی ہمارے ہیں اور کے پی کے لوگ بھی ہمارے ہیں، وہاں پر بھی یہ آپریشن نظر آنا چاہیے تھا. بلوچستان کے لوگ بھی ہمارے ہیں، وہاں پر جو ہے جو حالات جو سچویشن نظر آتی ہے آج، جو آغاز حقوق بلوچستان، جو بلوچوں کے حقوق کی بات ہم نے کی، کاش کہ جو ہے خرم دستگیر صاحب کی جماعت جو ہے وہ اس کو کنٹینیو رکھتے اور بلوچوں کے حقوق کی آواز اٹھاتے. مودی کے ساتھ جو ہے وہ ان کے جو ہے وہ ٹویٹ نہ کرتے اور ان کے گن نہ گاتے. تو میں یہ کہوں گی کہ باتیں کرنا بہت آسان ہوتا ہے، اور جو ہے جب کوئی آپ گراؤنڈ پہ کام کرتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں پاکستان پیپلز پارٹی کی دور حکومت میں ہوئی. آج اگر نہ مانے، خاص طور پہ یہ جو دو اپوزیشن کے لوگ بیٹھے ہیں اور خود کافی ساری چیزوں کے حصے بھی رہے ہیں، اور امپلیمنٹیشن میں سمجھتی ہوں کہ بہت سارے جو اگر آج سی پیک کی بات نہیں، میں ہماری تو اپوزیشن ہی ہے نا، ہماری تو ظاہر سی بات ہے اوپوننٹ ہی ہیں خرم دستگیر صاحب بھی اور جو ہے شاہ محمود قریشی صاحب بھی، کیونکہ یہ اس وقت جو بیٹھے ہیں وہ صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کی اپوزیشن کرنے کے لیے جو ہے وہ ابھی بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں یہ کہوں گی کہ باہر نکلے، ہم آپ کے ساتھ لبیک کہیں گے، ایک لائن باہر تو نکلے. میں صرف یہ کہوں گا کہ یہ سب پوری قوم کو یاد ہے. انہوں نے کہا کیا منہ لے کر جائیں گے؟ ہم یہ منہ لے کر جائیں گے کہ جو دہشت گردی کے واقعات میں 85% کمی ہے، وہ پاکستانیوں کی جن کی جانیں جا رہی تھی، زخمی ہو رہی تھی، ان کی تعداد میں 70% کمی ہے. تو جو صرف جانیں ہی بچی ہیں پاکستان میں، پورے پاکستان میں، کراچی سے لے کر فاٹا تک، بلوچستان میں، پنجاب میں، سندھ میں، ان جانوں کو جو بچایا ہے وہ لے کر جائیں گے. ضرب بہت بڑی کام. جی میں اور ماشاءاللہ روشنی بھی آ رہی ہے پاکستان. ایک بریک لے لیں، بریک سے واپسی پہ اور بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. 27 دسمبر 2007 آج ہی کے دن ہم میاں نواز شریف کا انٹرویو کرتے ہوئے گجر خان سے اسلام آباد آ رہے تھے، تو ان کے جلسے کے اوپر بھی عباسی صاحب کا جلسہ تھا، فائرنگ ہو گئی تھی، اس میں بھی 2 لوگ شہید ہو گئے تھے. پولیس والوں نے جسٹ پنڈی انٹر ہونے سے پہلے تو ان کی میاں صاحب کی گاڑی روک دی. ہم بھی اتر گئے، گاڑی میں ساتھ انٹرویو کرتے آ رہے تھے، اور پنڈی والے راستے سے ہم اپنے CNBC کا اس وقت آفس تھا اس میں واپس آ رہے تھے. تو اس وقت محترمہ کی سب سے پہلے جلسے کے اوپر فائرنگ کی خبر آئی، لیکن پیپلز پارٹی کے لیڈران کہہ رہے تھے کہ محترمہ ٹھیک ہے، وہ ان کی گاڑی آگے آگے، میں پیچھے ہوں، میں نے ابھی بالکل دیکھا ہے کہ وہ ٹھیک ہے. حالانکہ بعد میں خبر یہ آئی کہ وہ جو بیک اپ کار تھی اس کو لے کر ان کے اپنے ساتھی جو تھے وہ اسلام آباد میں بلاول ہاؤس پہنچ چکے تھے، اور جو دعویٰ کر رہے تھے کہ یوں میں نے دیکھا ہے محترمہ تو ٹھیک ہے بالکل،
وہ اس کے بعد کچھ اور بیان دیتے رہے. شاہ صاحب ایک چیز طے تھی, اپوزیشن کی جتنی بڑی لیڈر محترمہ بے نظیر بھٹو تھی ایز اے پولیٹیکل لیڈر, اس قد کاٹ کا لیڈر اس کے بعد نہیں آیا, خلا پیدا ہو گیا. اب وہ جگہ کون لے گا؟ دیکھیے کبھی سیاست میں خلا رہتا نہیں ہے, کچھ عرصے کے لیے پیدا ہوتا ہے, رہتا نہیں ہے, اور وہ جگہ لے لی جاتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ خلا پر ہو رہا ہے, بڑی تیزی سے پر ہو رہا ہے. کون کرے گا؟ زرداری صاحب تحریک عمران انصاف کرے گی اور عمران خان کریں گے. آپ جگہ لیں گے؟ بالکل. خرم صاحب جی آپ کو معلوم ہے, چونکہ آپ نے چھیڑ دیا ذکر کہ محمد نواز شریف پہلے وہ لیڈر تھے, شاید پیپلز پارٹی کے لیڈر بھی اسپتال نہیں پہنچے تھے, لیکن میاں نواز شریف سب سے پہلے وہاں پہنچے, بہت اچھے جیسچر کا مظاہرہ کیا, ہاسپٹل بھی گئے اور پھر وہاں لاڑکانہ بھی گئے, کارکنان کو گلے بھی لگایا, ان کو تسلی بھی دی. یہ درست بات. تو ہم تو اسی کے اوپر چل رہے ہیں کہ بھی کہتے پیپلز پارٹی میں کہتے ہیں کہ محترمہ نے کہا تھا کہ جمہوریت سب سے بہتر انتقام ہے, لیکن انتقام تو انہوں نے کراچی سے لیا نا جب زرداری صاحب کی حکومت ہے. انتقام انہوں نے فاٹا سے لیا اور خیبر پختونخوا سے لیا اور بلوچستان سے لیا, پورے ملک کو اندھیرے میں ڈوب کر لیا. اب فیصلہ جو اصل میں بلاول صاحب کے سامنے یہ ہے کہ انہوں نے نام تو اپنے نانا اور والدہ کا لیا ہوا ہے, کیا وہ سیاست بھی وہ کریں گے یا پھر سیاست اپنے والد کی کریں گے؟ تو ابھی تو آج کے جو فیصلے ہیں نظر یہ ہے کہ وہ سیاست والد کی ہی ہوگی. اور دوسری طرف ہمارا جو ہے اس سے قطع نظر اپوزیشن تحریک انصاف بھی ہے, پیپلز پارٹی بھی ہے, ہمارا تو امن اور ترقی کا سفر جاری رہے گا کہ جی جو خون اور اندھیرے میں ڈوبا پاکستان تھا اللہ کے کرم سے پرامن ہے, پہلے سے روشن ہے. کل وزیر اعظم جو ہے چشمہ 3 کا بھی افتتاح کرنے جا رہے ہیں 340 میگا واٹ. تو یہ تو ترقی کا منصوبہ تو جاری رہے گا, اپوزیشن جو بھی آئے گی اس کا انشاءاللہ مقابلہ کریں گے. روبینہ بی بی, ہم محترمہ کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ وہ اپوزیشن کی بڑی لیڈر تھی اور بڑی سیاستدان تھی, نامور قد کاٹ والی. اب قومی اسمبلی میں بھی یہ سوال اٹھنے والا ہے کہ اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ ہوں گے, بلاول بھٹو ہوں گے یا آصف علی زرداری ہوں گے, کیا فیصلہ ہوگا؟ دیکھیں بالکل شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی ایک اپنی ایک شخصیت تھی اور اس کو صرف پاکستان ہی نہیں پوری انٹرنیشنل لیول پہ جو ہے مانا جاتا ہے. اور اب جو خاص طور پر جو ان کے جانے کے بعد ایک جو ہے خلا پیدا ہو گیا تھا, اور میں یہ کہوں گی کہ بہت ساری چیزیں آصف علی زرداری صاحب نے بہت کوشش کی کہ پاکستان کے اداروں کو جو ہے اسٹرنتھن کریں, ان کو جو ہے ٹریک پہ لے کر آئیں, ایک سسٹم میں جو ہے اسٹیبلٹی آئے. اور اب جبکہ ظاہر سی بات ہے ان کا ایک ایکسپیرینس ہے اور بہت ساری چیزیں آج اگر یہ میرے جو بھائی شاہ محمود قریشی صاحب ہیں یا خرم دستگیر صاحب ہیں, ان کو ایک آصف علی زرداری کے لیے جو ہے وہ بغض ماویہ ہے, وہ بے شک ایکسیپٹ نہ کریں, لیکن آپ کے ہی اینکر بھائی جو ٹاک شوز کرتے ہیں انہوں نے بہت ساری چیزوں کو ایکسیپٹ کیا ہے, مانا ہے کہ یہ واقعی ہی زرداری صاحب کے کارنامے تھے. جس طرح سے سی پیک کی اگر ہم بات کرتے ہیں, ایران گیس پائپ لائن کی بات کرتے ہیں, اور بہت ساری چیزیں ہیں جو سوات آپریشن کے کامیاب ہونے کی بات کرتے ہیں, تو یہ ساری چیزیں ہمارے ہی دور حکومت میں ہوئی ہیں, اس دور حکومت میں ہوئی ہیں جس دور حکومت میں نون لیگ یہ کہہ کر کوئٹ کر گئی تھی کیبنٹ سے کہ خزانے خالی. ہم نے ان خالی خزانوں کے ساتھ کوشش کی کہ سسٹم کو جو ہے وہ ٹریک پر لے کر آئیں. اور ان کی ایک آصف علی زرداری صاحب کا یہ ایک میں سمجھتی ہوں کہ اپوزیشن لیڈر کون ہوگا روبینہ بی بی؟ رہ چکے ہیں. اور اب بالکل میں یہ کہوں گی کہ اگر آصف علی زرداری صاحب یا بلاول بھٹو صاحب جو ہے وہ آتے ہیں پارلیمنٹ میں, تو میں یہ کہوں گی کہ چیئرمین بلاول صاحب کو جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر ہونا چاہیے, یا پھر کیونکہ اس وقت کوئی پاکستانی بلاول بھٹو کا اپوزیشن لیڈر ہونا چاہیے. ون لائن ہے چیئرمین اور سمپل بات ہے کہ نام سے لیڈر نہیں جو ہے وہ بنتا. پارلیمنٹ اگر میں نہیں, تو اس لیے محترمہ کا ایک سٹیچر تھا وہ ان کی دہائیوں پر مشتمل سٹرگل تھی جمہوریت کی, اور سٹرگل تھی اپنے باپ کے بعد ایک ڈکٹیٹر کے خلاف, ایک ایفرٹ تھی نا جی. اب تو بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے نام موجود ہیں, اب جس کو یہ فیصلہ کریں گے وہ بن جائے گا, لیکن بات یہ ہے کہ لے کر جانے کی بات کریں. کلوزنگ ریمارک شاہ صاحب. کلوزنگ ریمارک یہ ہے کہ آئی وش بلاول ویل, لیکن مجھے لگتا ہے کہ بلاول ایکلپس ہو گئے ہیں زرداری صاحب کے پارلیمان میں آنے سے. شاہ محمود قریشی صاحب, خرم دستگیر خان صاحب اور روبینہ قائم خانی, آپ کا بھی شکریہ. آج کے پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, خدا حافظ.